4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात जनरल साइंस जानदारों की दुनिया। इस सबक को देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और छठी जमात की प्लेलिस्ट में से आप उसे देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस सबक के लिंक दी है, आप उसके ज़रिए भी इस सबक को देख सकते हैं। इस सबक के सवाल जवाब की एक और वीडियो पब्लिश हो चुकी है, लेकिन कुछ तलबा व तालिबात का मुतालबा था कि उन्हें तफसीली सवालात के जवाब ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए दोबारा से इस वीडियो को और हमने बनाया है ताकि आपको आपके तमाम सवालात का जवाब आसानी के साथ मिल सकें। चलिए आज के इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं, जिसमें हम जानदारों की दुनिया के सवाल जवाब हल करने में आपकी कुछ मदद करेंगे। नबातात और हैवानात का दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। फ़र्क वाज़े करने के लिए यहाँ पर हमने दो हिस्से बनाए हैं। नबातात और हैवानात। नबातात अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, इसलिए ग़िज़ा साज या ख़ुद कफ़ील होते हैं। हैवानात अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं करते, इसलिए वो गैर कफ़ील होते हैं। नबातात में महदूद हरकत दिखाई देती है, लेकिन वो अपनी जगह ख़ुद तब्दील नहीं कर सकते। हैवानात ख़ुद से हरकत कर सकते हैं और अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। नबातात जब तक ज़िंदा रहते हैं इनमें नशोनुमा जारी रहती है। हैवानात की नशोनुमा मखसूस अरसे तक ही होती है। नबातात में खिज़रा मौजूद होता है, इसलिए वो शुआई तरकीब का अमल अंजाम दे सकते हैं। हैवानात में खिज़रा नहीं होता, इसलिए वो शुआई तरकीब का अमल अंजाम नहीं दे सकते। नबातात के पत्तों और तनों में मसामात होते हैं, जिनकी मदद से तनफ़ुस का अमल होता है। हैवानात में तनफ़ुस के अमल के लिए मखसूस तनफ़ुसी आज़ा होते हैं। नबातात में बीजों और तनों और पत्तों की मदद से अफ़ज़ाइश नस्ल होती है। हैवानात में अफ़ज़ाइश नस्ल अंडों के ज़रिए होती है या वो बराह रास्त बच्चे पैदा करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नबातात और हैवानात में पाई जाने वाली यकसानियत को वाज़ेह कीजिए। नबातात और हैवानात दोनों ही जानदार हैं, दोनों में जानदारों की कई यकसा खुसूसियत पाई जाती हैं। नशोनुमा, तनफ़ुस, इखराज, जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत अफ़ज़ाइश नस्ल, ये आफ़ाल दोनों में देखे जा सकते हैं। नबातात और हैवानात दोनों का ही जिस्म खलियात से बना हुआ होता है। नबातात और हैवानात दोनों ही को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 3, नबातात की दुनिया हमें किस तरह मुफीद है? अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम नबातात से मुताल्लिक़ अशिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। नबातात हमारे लिए ग़िज़ाई अशिया फ़राहम करते हैं, जैसे अनाज, सब्ज़ी, तरकारियाँ, फल वगैरह। कुछ नबातात हमारे लिए अद्वियात की अहमियत रखते हैं। अडुलसा, हुरडा, बहिड़ा, सतावरी वगैरह जैसी नबातात का इस्तेमाल दवाओं की तैयारी में होता है। कुछ नबातात का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ सनतों में भी होता है। दरख्तों से हमें लकड़ियाँ हासिल होती हैं, कपास भी हासिल होती है, जिसका इस्तेमाल धागों और कपड़ों की तैयारी में किया जाता है। इस तरह नबातात से हमारी ज़िंदगी की 3 निहायत अहम बुनियादी ज़रूरियात ग़िज़ा, लिबास और मकान पूरी करने में मदद मिलती है। अगला सवाल है, हैवानात की दुनिया से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? जवाब, घरेलू और पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी वगैरह हमारे लिए कई तरह से मुफीद हैं। हमें दूध, अंडे, गोश्त और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया हैवानात से हासिल होती है। पोल्ट्री और दूध से बनी अशिया और माहीगीरी जैसी कई तिजारती पेशों के लिए हैवानात मुफीद हैं। बैल, घोड़े, ऊँट जैसे जानवर हमारे लिए बारबरदारी और सवारी के काम आते हैं। केंचुए कई तरह से कई फाजिल मादों की तहलील करते हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करके किसानों की मदद करते हैं, इसीलिए किसानों के दोस्त कहलाते हैं। शहद की मक्खियों से हमें शहद और मोम हासिल होता है। रेशम के कीड़ों से हमें रेशम और लाख के कीड़ों से लाख दस्तयाब होता है, जो कई तरह से इंसानों के लिए मुफीद है। अगला सवाल देखते हैं, जानदार किस तरह गैर जानदार से मुख्तलिफ हैं? जवाब उसका होगा, जानदारों में नशोनुमा, ग़िज़ा का इस्तेमाल, तनफ़ुस, इखराज, जवाबी अमल की सलाहियत, हरकत और अफ़ज़ाइश नस्ल जैसे अफ़ाल अंजाम देते हैं। जानदार पैदा होते हैं और मच्छर एक ख़ास मरहले के बाद उन्हें फिर एक ख़ास मरहले के बाद उन्हें मौत आ जाती है। ये तमाम अफ़ाल और ख़ुसूसियत गैर जानदारों में नहीं पाई जाती। इस तरह गैर जानदार से मुख्तलिफ होते हैं। सवाल नंबर 2, कौन से उज़ू की मदद से सांस लेता है? बताइए। अलिफ मछली, गलफड़े, बे सांप, फेफड़े, जीम सारस, फेफड़े और हवाई थैलियाँ इसकी मदद करती हैं। दाल केचुआ जिल्द से सांस लेता है। हे इंसान फेफड़े से सांस लेता है। वाव बरगद का दरख्त, पत्तों के मसामात,
زے لاروا سنڈی تنفسی سوراخ کے ذریعے سانس لیتی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، حوض میں دیے ہوئے الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ نباتات کا اپنی غذا خود تیار کرنے کے عمل کو شعاعی ترکیب کہتے ہیں۔ بے، جسم میں آکسیجن گیس جذب کرنے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرنے کے عمل کو تنفس کہتے ہیں۔ جیم، فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا عمل اخراج کہلاتا ہے۔ دال، محرک کے جواب میں عمل کی صلاحیت کو رد عمل کہتے ہیں۔ عرصہ حیات کے اختتام پر ہر جاندار کو موت آتی ہے۔ اس طریقے سے یہ خالی جگہ مکمل ہوئی آپ کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں تفصیلی جواب کی جانب۔ حیوانات اور نباتات کے استعمال کی تفصیل بتائیے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھیے۔ یہاں پر ہم نے آپ کے تمام سوالات کے جوابات کے حل بتائے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ حیوانات کا استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلا ہے شہد کی مکھی۔ شہد کا استعمال غذاؤں میں اور دواؤں میں کیا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی نباتات کے لیے عمل ریزگی انجام دینے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح شہد کی مکھیاں زراعت اور باغبانی کے لیے بھی مفید ہیں۔ نمبر 2 ہے شارک مچھلی۔ شارک مچھلی کے جگر سے تیل حاصل ہوتا ہے جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ شارک کا استعمال بطور غذا بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 یاک۔ بعض دور دراز علاقوں میں اس کا گوشت غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یاک سے حاصل ہونے والا دودھ اور پنیر، جسے چربی کہتے ہیں، مکھن کا استعمال تبت میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یاک کا گوبر ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جن علاقوں میں یاک پایا جاتا ہے وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جس طریقے سے گائے، بیل، بھینس کا ہم یہاں استعمال کرتے ہیں، وہاں برفانی علاقوں میں اس یاک کا استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے بھیڑ۔ بھیڑ کے جسم پر موجود بالوں سے اون حاصل ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں اس کا گوشت بطور غذا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے کیچوا۔ کیچوے مٹی میں بل بنا کر رہتے ہیں جن کی مدد سے زمین بھربھری اور زرخیز ہو جاتی ہے۔ یہ جانوروں اور نباتات کے مردہ جسموں کی تحلیل میں مدد کرتے ہیں۔ بیکار مادوں سے وہ کمپوسٹنگ نامی کھاد تیار کرتے ہیں۔ کتا گھریلو پالتو جانوروں کی حیثیت سے انسان کا بہترین وفادار دوست سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سونگھنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کی مدد سے مفرور مجرموں اور قاتلوں کی تلاش میں مدد ملتی ہے۔ سیپ ان کا استعمال آرائشی اشیاء اور سجاوٹ میں کیا جاتا ہے۔ ان کے ٹکڑوں کا استعمال عمارتوں کی تعمیر میں ہوتا ہے۔ دواؤں کی تیاری میں بھی یہ مفید ہے۔ اس کے اندر سیپ کے نرم جسم سے نزاکت کے لیے مفید ہے۔ گھوڑے کا قدیم زمانے ہی سے سواری اور باربرداری کے کاموں میں استعمال ہوتا آیا ہے۔ انہی گاڑیوں اور تانگوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فوج اور پولیس محکمے میں بھی یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ گھوڑوں کی دوڑ کے مقابلے میں بھی تفریح کا سامان مہیا کراتے ہیں۔ چوہا یہ جاندار فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان پہنچانے کے لیے مشہور ہے۔ یہ اناج کے ذخیرے کو برباد کرتے ہیں۔ پلیگ طاعون نامی مرض پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا ایک مفید استعمال یہ ہے کہ حیاتی تجزیہ گاہوں میں جانداروں کے تجربے میں کام آتے ہیں۔ یعنی چوہا فائدہ مند اس طرح ہوگا کہ تجربے میں جو انسانوں یا ریسرچ کی جاتی ہے وہاں پر ان چوہوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں نباتات میں سب سے پہلا ہے ادرک۔ باورچی خانوں میں ادرک کا استعمال عام ہے۔ یہ نہ صرف مسالوں میں کام آتی ہے بلکہ دواؤں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ادرک کے رس کا استعمال یعنی اعضاء کے درد کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خشک ادرک کا سفوف جو سونٹ کہلاتا ہے دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ آم گرمیوں کے دوران دستیاب ہوتے ہیں۔ آم میں اونچے درجے کے حیاتین اے پایا جاتا ہے اور اس میں فرکٹوز شکر موجود ہوتی ہے۔ آم سے مختلف غذائی اشیاء کی تیاری کی جاتی ہے جیسے اچار، مشروب، آئس کریم وغیرہ۔ اگلا ہے نیلگری۔ نیلگری کے پتے اور ان سے نکالا گیا تیل دونوں ہی دواؤں کے طور پر مشہور ہے۔ اس کے خشک پتے بھی مفید ہوتے ہیں۔ نیلگری کا تیل سردی، زکام اور بخار کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے ببول۔ ببول کے پتے اور اس کے بیج پالتو جانوروں کی غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی نازک پتیاں دانتوں کی صفائی میں بطور مسواک اس کی نازک ٹہنیاں اور دانتوں کی صفائی میں بطور مسواک استعمال ہوتی ہیں۔ منجن بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی کانٹے دار شاخیں کھیتوں میں، مکانوں کی باڑ میں استعمال کی جاتی ہے۔ ساگوان کو انگریزی زبان میں ٹیک کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا استعمال عمارت سازی اور لکڑی کے مضبوط فرنیچر بنانے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پالک۔ پتے دار سبزی کافی مشہور ہے۔ اس میں بہت سے وٹامن اور معدنیات کے علاوہ لوہے کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اسے کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گھی گوار
ایلوویرا بھی جسے کہتے ہیں، یہ ادویاتی نباتات کے طور پر مشہور ہے۔ اس کے پتوں کے گودے سے نکالا گیا رس جلدی بیماریوں اور داغ دھبوں زخموں کو دور کرتا ہے اور کٹ جانے جل جانے جیسی تکلیفوں کا یہ علاج کرتا ہے۔ ہلدی، اس کا استعمال باورچی خانوں میں غذا کی تیاری میں عام ہے۔ اس کے بہت سے طبی خوبیاں ہیں۔ گھریلو علاج کے طور پر بھی تکلیفوں اور شکایتوں کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تلسی، یہ بھی دواؤں میں استعمال کیا جانے والا مفید پودا ہے۔ آیورویدک دواؤں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تھائی لینڈ میں اس کی مخصوص خوشبو کی وجہ سے غذا کی تیاری میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ تلسی نامی پودا کرپور تلسی، یہ ایک اس کی قسم ہے جس سے مفید تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ کرنج، اس پودے کی جڑ، تنا، پتوں، چھال، بیجوں اور شاخوں سے تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ آیورویدک دواؤں میں کرنج کا استعمال کئی قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مہوا، اس کے درخت جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے پھولوں اور بیجوں سے حاصل ہونے والا تیل دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ توتی، یہ درخت ریشم کی صنعت میں مشہور ہے۔ اس کے درخت پر ریشم کے کیڑوں کے لاروے پرورش پاتے ہیں جو اس کے پتوں کا استعمال کر غذا کے طور پر کرتے ہیں، یعنی توت یا شہتوت بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہی درخت ہے۔ انگور، انگور کے درخت اپنے ذائقے دار پھل کے لیے مشہور ہے۔ یہ بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ان پھلوں کو خشک کر کے کشمش حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے ذیل میں دیے گئے جانداروں کی حرکات میں کون سی خصوصیت ہے بتائیے۔ کچھوے کے بازو ہوتے ہیں، ان میں پنجے ہوتے ہیں۔ کچھوے کی پیٹھ پر وزنی خول ہوتا ہے۔ اس کے بازو کمزور ہوتے ہیں، اس لیے وہ نہایت سست رفتاری سے حرکت کرتا ہے۔ سانپ، سانپ کے پیر نہیں ہوتے، وہ زمین پر رینگ کر چلتے ہیں۔ سانپ اپنے بدن کے سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت کر سکتے ہیں۔ کنگارو، کنگارو کے پچھلے 2 پیر اگلے 2 پیروں کے مقابلے میں لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ پچھلے مضبوط پیروں کی مدد سے کنگارو پھدکتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں۔ عقاب، یہ ایک تیز رفتاری سے اڑنے والا پرندہ ہے۔ اپنے مضبوط پروں کی مدد سے عقاب نہایت اونچائی تک تیزی سے ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اپنے گاؤدم جسم کی بناوٹ کی وجہ سے وہ تیز رفتاری سے اڑتا ہے۔ گرگٹ، گرگٹ کے چاروں پیر ان کے جسم کی نسبت چھوٹے اور کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا جسم موٹا اور وزنی ہوتا ہے۔ مینڈک، مینڈک پانی میں اور خشکی پر دونوں ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ پانی میں وہ اپنے پچھلے پیروں کی مدد سے تیرتے ہوئے حرکت کرتے ہیں۔ گل مہر، یہ ایک بڑا درخت ہے، یہ اپنی جگہ سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ دن بھر اس کے پتے سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے عرضی سطح پر لہراتے ہیں۔ شکرقند کی بیل، شکرقند کی بیل کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے تنے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے یہ پھیلتے جاتے ہیں اور سہارے کی تلاش میں بڑھتے ہیں۔ ڈولفن، یہ سمندر میں رہنے والی آبی حیوان ہے۔ اپنے مخصوص گاؤدم جیسی بدن اور اس پر پنکھ یا پر جیسے اعضاء کی مدد سے سمندری پانی میں تیر سکتی ہے۔ رسل سانپ، اس قسم کی سانپ ریت کی سطح پر نہایت تیزی سے پھسلتے ہوئے حرکت کرتا ہے۔ اس کی یہ حرکت سلائیڈڈ اسٹینڈنگ کے نام سے مشہور ہے۔ چونٹی، یہ کیڑے کی ایک قسم ہے جس کے 6 پیر ہوتے ہیں۔ ان 6 پیروں کی مدد سے وہ تیزی سے زمین پر حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناک توڑا، یہ اپنے 2 جوڑی پروں کی مدد سے اڑان بھرتا ہے۔ اس کے جسم پر پیروں کی 3 جوڑیاں ہوتی ہے۔ اس کے جسم پر پیروں کی 3 جوڑیاں ہوتی ہے جس میں تیسری اور آخری جوڑی کے پیر مضبوط ہوتے ہیں۔ کیچوا، کیچوے کے خطے دار جسم پر مخصوص قسم کے باریک ساخت والے خاردار پٹے ہوتے ہیں۔ اس کی مدد سے اپنے جسم کی مخصوص کھال اور سخت عضلات اور منہ کے قریب جسم پر موجود کیورنٹیکل کی مدد سے یہ سانپ کی طرح رینگتے ہوئے حرکت کرتا ہے۔ یہاں اس سبق کے آپ کے سوال جواب مکمل ہوتے ہیں۔ اگلے سبق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔